बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सियासत और सहाफ़त में ज़ातियात पे बात करना कबीह फ़ेल समझा जाता है। ज़ाती तौर पर ख़ुद भी मुझे इससे नफ़रत है। मेरी कोशिश होती है कि ज़ातियात डिस्कस ना हों, लेकिन बाज़ औक़ात ज़ाती मामलात सियासत में इस कदर घुस आते हैं कि उन पे बात करना मजबूरी बन जाता है। इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदयार वली ख़ान और अफरासियाब खटक के ख़िलाफ़ आज़म ख़ान होती साहब ने इल्ज़ामात का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है वो कुछ ऐसा ही मामला है। वो सियासी इशू बन गया है और बड़ा हॉट इशू बन गया है, लेकिन असलन वो मामला ज़ातियात पे मबनी है और उसमें दोनों तरफ से ज़ातियात ही डिस्कस हो रही है। मजबूर होके बादल नाखास्ता आज मुझे भी दिल पे पत्थर रख के कुछ ज़ाती हवालों से सवालात करने होंगे और कुछ शख्सियात की ज़ातियात को मजबूरन डिस्कस करना होगा ताकि कौम हकीकत जान सके कि कौन कितना पानी में है। मेरे आज के जरगे के मेहमान हैं सेनेटर आज़म होती साहब। होती साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप जो कुछ कर रहे हैं सोच समझ के आप कर रहे हैं और आपको अंदाज़ा और एहसास और इदराक पूरी तरह है कि जो बातें आप कर रहे हैं उसकी बड़ी भारी कीमत भी चुकाई जा सकती है उन लोगों की तरफ से। बहुत शुक्रिया। मेरे जहन उस वक्त से बदला हुआ है कि जब मरहूम रहबर तहरीक बेहोशी के आलम में चले गए और हमने बेगम नसीम वली ख़ान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई फरीद तूफ़ान को बहाना बना के, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, तो उस वक्त से मेरे जहन में ये तब्दीली थी और चल रही थी। लेकिन जहन 2005 में तब्दील हुआ, बिल्कुल, तो ज़ुबान 2013 में क्यों खुलती है? मसलहतें, कमज़ोरियाँ, मजबूरियाँ, ये जुर्म है। और मैं बार बार कह चुका हूँ कि असफंदयार को जो इसकी बात मैं आज कर रहा हूँ कि इसको हटना चाहिए, इसको लाने में सबसे बड़ा किरदार मेरा है। असफंदयार को लाने में, इसको सियासत में लाने में, सन 1990 में इसको टिकट दिलाने में। लेकिन वो तो खान अब्दुल अली खान का बेटा होने के नाते लीडर है, तो उनके घर तो अल्लाह ने उसको पैदा किया था, आपने तो नहीं किया था। देखें जी, वही खान अब्दुल अली खान थे जिन्होंने बैठा के सामने मुझे कहा, और ये मैं कह चुका हूं, कि देखो तुम इसको लीडर बना रहे हो, तुम इसको इतनी बड़ी विरासत सौंपने जा रहे हो, लेकिन ये लीडर नहीं बन सकता। उसकी वजह यह है, असफंदयार के बारे में खान अब्दुल अली खान ने, बिल्कुल, इसकी तस्दीक आप बेगम नसीम वली खान से भी कर सकते हैं। उसने कहा देखो मेरा बेटा है, मैं जानता हूं, अगर इसमें ये सलाहियत होती तो मैं इसकी तरबियत ना करता, लेकिन ये नहीं बन सकता पुख्तूनों का लीडर, इसलिए कि ये एक तो ये मुनाफिक है। वली खान ने कहा कि असफंदयार मुनाफिक है। बिल्कुल। दूसरों ने कहा कि ये आदि झूठा है, ये जो भी बात करता है उसके 98%, 98% उसी वक्त निकाल लें, 2 को असेस करें कि कितना सच बोल रहा है। और तीसरी बात ये कि डरपोक है, ये बुज़दिल है। ये 3 चीजें जिसमें ना हो वो पुख्तूनों का लीडर नहीं बन सकता। तो ये जुल्म मत करो। और तो आपने वली खान की राय के खिलाफ ये काम किया? नहीं, मैं उनको कन्विंस कर रहा था कि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता है नहीं, इस तसलसल को जारी रखने के लिए इसी को लाना होगा। तो वो तो वली खान की जिंदगी में लीडर बन गए। तो वली खान इतने कमजोर आदमी थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बकौल उनके झूठे मुनाफिक और पख्तूनों की लीडरशिप के लिए नाअहल बंदे को लीडर बनने क्यों दिया? ये मेरी और बेगम नसीम वली खान के बार बार इसरार से, आखिर वो भी एक जमहूरी आदमी था, वो भी इंसान था, हमने जब बड़ा मजबूर किया, और अजमल खटक साहब के 2 टर्म पूरे हुए, तीसरी बार वो नहीं बन सकते थे आईनी तौर पर, तो इस पे हम बड़े अरसे से काम करते रहे। तो फिर उन लोगों की ये राय ठीक नहीं है कि आपने और बीबी ने जानबूझ के इतने कमजोर आदमी को इसलिए सदर बनवा दिया
کہ پارٹی آپ لوگوں کے ہاتھ میں رہے، اعظم نسیم پارٹی رہے اور اوپر بس صرف ان کا نام اور چہرہ موجود رہے؟ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. جب اس کو لائے تو اس ارادے سے لائے تھے کہ یہ وراثت کا تسلسل جاری رہے. ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ ان کے مرکزی صدر بننے میں، اور چونکہ بیگم نسیم ولی خان صوبائی صدر تھیں تو ورکنگ ریلیشن میں کچھ پرابلمز تھیں صوبے کے حوالے سے، لیکن مرکزی صدر بننے کے حوالے سے اس میں کوئی باب نہیں تھا کہ یہ میری بیگم نسیم ولی خان، اور اس کے بہت سے گواہ ہیں کہ یہ ہماری کوشش تھی کہ یہ ضرور بنے تاکہ یہ وراثت کا سلسلہ چلتا رہے. تو آپ بھی آج یہ سمجھتے ہیں کہ بیگم نسیم ولی خان اور فرید طوفان کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ اس وقت جب ان کے خلاف کارروائی ہوئی تو مجھے زیادہ علم نہیں تھا، بلکہ سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ میرے لیے تھا، کیونکہ ایک طرف میری بہن تھی اور ایک طرف اسفندیار تھا، لیکن میں نے ساتھ دیا اسفندیار کا. کیوں؟ کہ کہیں پارٹی میں سپلٹ نہ آ جائے، کہیں پارٹی ڈینٹ نہ ہو جائے، اور یہی ریکویسٹ میں لے کر. لیکن میری تو اطلاع یہ تھی کہ اس وقت بیگم نسیم ولی خان اور فرید طوفان کے خلاف اس سارے معاملے کو آپ پلان کر رہے تھے، پیچھے آپ کا ذہن تھا. میرا ذہن نہیں تھا، اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں. تو پھر جب سلیم صافی جیسے ایک معمولی اخبار نویس نے اس کے خلاف احتجاج کیا، اس کی وجہ سے آپ کی پوری پارٹی اس کی دشمن بن گئی، نہ بیگم نسیم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تھا، نہ فرید طوفان کے ساتھ اس کا لینا دینا تھا، تو بھائی اور دوست اعظم ہوتی نے ان پہ سٹینڈ کیوں نہیں لیا؟ میں بتا رہا ہوں، میں تو اس حد تک کیا کہ میرے لیے بڑا مشکل تھا. اگر میں بیگم نسیم ولی خان کا ساتھ دیتا تو مجھے ڈر تھا کہ پارٹی میں سپلٹ پڑ جائے گا، تو لہٰذا پارٹی کو بچانے کے لیے اور سپلٹ نہ پڑنے کے لیے میں نے اسفندیار کا ساتھ دیا، اور یہاں تک دیا کہ مرحوم رہبر بے ہوش تھے، اور جب تعلقات خراب ہوئے تو 14 مہینے تک کہ 1 سال تک ہم نے رہبر کی مزاج پرسی نہیں کی. آپ تو بھی نہیں گئے نا؟ میں بھی نہیں گیا. یا کہ آپ کو ملنے نہیں دیا بیگم نسیم ولی خان؟ نہیں، میں گیا نہیں، کیونکہ پھر یہ تاثر ملتا کہ میں دونوں. اگر ہوش میں آتے تو کیا کرتے، کس کا ساتھ دیتے؟ میں نے اس وقت ایک کالم بھی لکھا تھا، اگر وہ دوبارہ ہوش میں آتے تو وہ بیگم نسیم ولی خان اور فرید طوفان کے ساتھ دیتے، اور وہ یہ ثابت کرتے کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ یاد رکھنا میں نہیں ہوں گا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ شخص اس پارٹی کو بھی بیچ دے گا، یہ پختونوں کو بھی بیچ دے گا، یہ اس تحریک کو بھی بیچ دے گا، یہ اپنے باپ دادا کو بھی بیچ دے گا. اچھا، اسفندیار ولی خان کو جو تکلیف بیگم نسیم ولی خان اور آپ اور فرید طوفان نے پہنچائی تھی وہ تو اس سے پہلے تھی. جب وہ صدر بنے، خان عبدالعلی خان بے ہوشی میں چلے گئے، سب اختیار اسفندیار کے پاس آ گیا. اس کے بعد اگر فرید طوفان اور بیگم نسیم ادھر ہوتے بھی تو ان کے محتاج ہوتے. تو کیا تکلیف تھی ان کو کہ انہوں نے بیگم نسیم کو اور فرید طوفان کو رخصت کیا؟ یہ معاملہ چلا باچا خان ٹرسٹ سے، کیونکہ باچا خان ٹرسٹ جو بنا اس وقت بیگم نسیم ولی خان صوبائی صدر تھیں اور اسفندیار خان مرکزی صدر تھے، اور یہ آئیڈیا آیا تھا ہمارے بھی سٹنگ سینیٹر ہیں زاہد خان صاحب کہ جی ایک ٹرسٹ بننا چاہیے. یعنی باچا خان ٹرسٹ کا آئیڈیا سینیٹر زاہد خان نے دیا؟ جی بالکل، یہ جو جس نے کیا ہے اس کے کریڈٹ دینا چاہیے. اچھا، یہ ٹرسٹ بنا، اور اس کے نیچرلی اس کی جو کرتا دھرتا تھی وہ بیگم نسیم ولی خان تھی، اور میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ اس میں ایکٹیو تھا، جو اسے کہ اب ٹرسٹ اس کے حوالے تھا، اور نیچرلی باقی اس میں ممبرز تھے، کچھ فیملی کے، کچھ پارٹی کے سینئر ممبر تھے، کوئی ان کا بورڈ تھا جو ابھی تک کانسٹیٹیوٹ ہے، جو بدل گیا ہے. یہ 2005 کے لگ بھگ میرے خیال میں اچانک ان کو خیال آیا کہ بیگم نسیم ولی خان جو ہے ان کو ڈاکٹروں کو دکھانا چاہیے، اور یہ اسفندیار خان ان کو لے گئے سنگاپور علاج کے لیے کہ جی وہاں کے ڈاکٹر بڑے اچھے ہیں. اچھا، میرا چھوٹا بیٹا بھی ساتھ تھا. اچھا، اور زاہد خان صاحب بھی ادھر تھے، لیکن بیگم نسیم ولی خان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بھی ادھر تھے، نہ ان کے سامنے آئے ہیں. اور وہاں پر اسی ہوٹل کے فلور پہ
یہ تو زاہد خان صاحب بتا سکیں گے کہ کون تھا جس سے ملاقات ہوئی، اور وہ ملاقات پھر اسفندیار خان سے کرائی گئی، اور پھر وہاں پر کچھ معاملات طے ہوئے، اور پھر کون تھا؟ میں نہیں جانتا، ان سے آپ پوچھ لیں، لیکن یقیناً آپ پارٹی میں تھے، آپ کی بہن ساتھ تھی، آپ کا بیٹا ساتھ تھا، اور آپ کو علم نہیں ہوگا کہ کون مجھے تھا؟ علم نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ پاکستانی نہیں تھا۔ کس ملک کا تھا؟ یہ مجھے نہیں پتا، یہ آپ زاہد خان سے نہیں، آپ کو پتا ہے انڈین تھا؟ غالباً نہیں غالباً نہیں جی، غیر ملکی تھا، پاکستانی نہیں تھا، انڈین تھا، اس سے سنگاپور میں اسفندیار کی ملاقات کرائی گئی۔ اچھا، اور وہاں سے میرے خیال میں پھر باچا خان ٹرسٹ کے لیے کچھ معاملات طے ہوئے کہ اس کے ذریعے باقی ٹرسٹوں سے کچھ فنڈز دیے جائیں۔ اچھا، اور وہ بیگم ولی خان سے ملاقات کرائی گئی کہ جی آئے ہیں، یہ فلانے ہیں، آپ کو پوچھنے آئے ہیں۔ اچھا، اس انڈین کو بیگم نسیم علی خان سے یہ کہہ کے ملوایا گیا کہ آپ کی عیادت کے لیے آئے؟ عیادت کے لیے آئے، اور کچھ زیادہ نہیں، یہ آپ بیگم نسیم علی خان سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور اس کے بعد شاید معاملات طے ہو گئے ہوں گے، تو جب بات میٹیریلائز ہوئی تو پھر ٹرسٹ کا اختیار تو بیگم نسیم علی خان کے پاس تھا۔ نہیں، مٹیریلائز کیا ہو گئی؟ انڈیا سے باچا خان ٹرسٹ میں پیسے آئے؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا انڈیا سے، مطلب اور ٹرسٹوں سے، باچا خان ٹرسٹ۔ کس طرح کے ٹرسٹوں سے؟ گاندھی ٹرسٹ سے؟ مختلف ٹرسٹ ہوں گے، گاندھی ٹرسٹ ہوگا، نہرو ٹرسٹ ہوگا، اندرا گاندھی ٹرسٹ ہوگا، راجیو گاندھی ہوگا، اور کتنے ٹرسٹ ہیں وہاں پر، ہزاروں۔ یہ کتنا پیسہ تھا؟ مجھے نہیں پتا۔ تو وہ آپ بیگم نسیم سے اس کا کیا تعلق بنا؟ ان کو نکالنے یا فرید طوفان کو نکالنے؟ تو میں بتا رہا ہوں، غالباً ہوا یہ کہ ٹرسٹ تو بغیر بیگم نسیم علی خان کے تو نکل نہیں سکتا تھا کچھ، تو اس وقت میرے خیال میں یہ فیصلہ ہوا کہ اب بیگم نسیم علی خان کو فارغ کیا جائے۔ تو بیگم نسیم علی خان کو فارغ کرنے کے لیے فرید طوفان سے بہتر ٹارگٹ نہیں تھا۔ اور اس دوران جو ہے اعظم خان ہوتی صاحب خاموشی کے ساتھ تماشا دیکھتے، اور مجھے یہ پتا نہیں تھا، یہ میں بتا رہا ہوں، یہ مجھے یہ 2+2+2 جو ہے یہ بعد میں مجھے ہوا۔ لیکن مجھے سنگین ولی خان نے بتایا تھا کہ جو کچھ کر رہے ہیں ماموں کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ بیگم نسیم اور اس کے ساتھ میری والدہ اور فرید کے ساتھ وہ سب کچھ۔ یہی تو ستم ظریفی ہے کہ ہر جگہ میں نے اسفندیار خان کا ساتھ دیا، پارٹی کے مفاد کے لیے دیا، تھرو اینڈ تھرو دیا، اور الزام بھی الٹا مجھ پہ لگتا رہا۔ اب دیکھو اس سے بڑی کیا بات ہے کہ کیا کچھ نہیں ہوا اس حکومت کے دوران۔ یہ تو اداروں کا کام ہے نا، یہ تو حکومت کا کام ہے، ان کے پاس یہ وسائل ہیں، اختیار ہیں کہ پتہ کیا کچھ ہوا؟ کرپشن ہوتی رہی، لیکن ایزی لوڈ کا خطاب کس کو ملا؟ مجھے۔ ہاں، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ ایزی لوڈ کس طرف ہوا ہے۔ آپ کی طرف ہوا ہے، کیونکہ ایزی لوڈ سے پہلے ایک لفظ وہ مشہور تھا کہ بابا کو ایزی لوڈ کرو، یہ نہیں تھا کہ اسفندیار ولی خان کو ایزی لوڈ کرو یا کسی اور کو کرو، نام آپ کا تھا، بابا آپ تھے کہ بابا کو ایزی لوڈ کرو۔ یہی تو مصیبت ہے نا، حالانکہ میرا حکومتی معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یہ ہم مان سکتے ہیں کہ آپ کا اثر رسوخ نہیں ہوگا اپنے بیٹے پہ اور ANP پہ اور اس حکومت آپ یقین کریں، صرف میرا مردان کے حد تک تھا جہاں پر میری پولیٹیکل کانسٹیٹیوئنسی تھی، یا نیبرنگ تھا جہاں پر کوئی جاتا نہیں تھا، یا جہاں پر میں بائی الیکشنز کے لیے جیسے بنیر میں گیا ہوں، کیونکہ یہ تو ایک پٹاخے کے بعد بھاگ گیا تھا، یہ تو بھاگ کے آ گیا تھا، کون تھا میدان میں؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہی نے ان کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کے لیے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ادھر نہ آئیں، ادھر آپ کے بیٹے جو ہے ان کو ڈراتے رہے کہ جی آپ کی زندگی خطرے میں ہے، اور آپ ہی نے اس روز ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ چارسدہ نہ آئیں۔ سلیم صافی صاحب، ہمیں تو جب خبر ملی مردان میں، عید کا دوسرا دن تھا، تو ہم تو اپنے مہمانوں کو رخصت کرتے کرتے جب آئے ولی باغ تو ایسے وقت پہنچے کہ ہیلی کاپٹر کے پنکھے چل رہے تھے، اور جب میں ادھر گیا تو میں نے پوچھا اسفندیار خان کدھر ہے؟ افسران صاحبان بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی گھر گئے اجازت لے رہے ہیں۔ میں نے کہا کس چیز کی اجازت؟ کہ جی وہ تو جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہیلی کاپٹر آیا ہوا ہے، وہ تو فیملی سمیت جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ کہ اسلام آباد جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا زرداری صاحب نے جہاز بھیجا ہے۔ میں نے کہا زرداری صاحب کون ہوتا ہے جو ANP کے فیصلے کرے؟ یہ پختونوں کا لیڈر ہے، اس کے فیصلے یہ کرے گا؟ یہ نکلا اور اس نے خدا حافظ کا
ایک آدھے منٹ بھی بات نہیں ہوئی. آج تک مجھے نہیں پتا چلا کہ یہ فیصلہ کس نے کیا. لیکن اگلے روز ان پہ جان قربان کرنے والے پختون کے جنازے میں اگر وہ نظر نہیں آئے تو آپ یا آپ کے بیٹے امیر حیدر ہوتی بھی تو نظر نہیں آئے. میں فاتح کے لیے گیا تھا. میں گیا تھا. اچھا فاتح کے لیے میں کتنے دن بعد گئے تھے؟ میں اس کے دوسرے دن. اور جنازے میں پھر کیوں نہیں گئے؟ جنازے میں نہیں گیا. جنازے میں پہنچ نہیں سکا. ہاں میں فاتح پہ گیا. حالانکہ مجھے ایڈوائز کیا گیا کہ تم بھی کہیں چلے جاؤ. میں نے کہا میں کیوں جاؤں. یہ ناظرین، اعظم ہوتی صاحب کے ساتھ یہ ناخوشگوار گفتگو جاری رہے گی، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد.